विशाल, आज जल्दी घर आ जाना। वो जो तैयार होती निकल रही थी, अचानक अपनी अम्मी जान की आवाज पे थमी। क्यों जल्दी क्यों? माथे पे बल पड़े। अरे वो आज एक रिश्ते वाली ने रिश्ता बताया था। लड़का बैंक में जॉब करता है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आज वो आएंगे रिश्ता लेके। तो अच्छा लगेगा कि तुम घर ना हो। वो उजलत में बोलती वापस किचन में चली गई। विशाल ने लब भींचे। ये सिलसिला पिछले 1 साल से शुरू हुआ था। रोज ही कोई ना कोई उसे देखने पहुंच जाता। गंदी रंगत की हामिल मिसाल शराजी तीखे नए नक्श रखती थी। तालीमी लिहाज से इतनी लायक फाइक थी कि उस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आला ओहदे पे फाइज थी और माहाना सैलरी भी उसकी 2 लाख तक थी। वो गहरी सांस भरती सर झटकते अपनी छोटी सी गाड़ी की जाने बढ़ी जो उसके बाबा की थी। उनकी वफात के बाद उसने उस गाड़ी को सेल न किया, बल्कि उसे उस गाड़ी से अजीब सी उनसियत थी। कई बार ये गाड़ी उसके साथ रास्ते के बीच दगा दे चुकी थी। अम्मी जान ने कहा भी कि चेंज कर ले, लेकिन वो फिर भी उसे किसी सूरत छोड़ने को तैयार न थी। उफ, इतनी गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। वो मेन गेट से निकल रही थी कि फवाद शराजी बाइक पे अंदर दाखिल हुआ। हेलो कज़न, कहाँ जा रही हो? वो उसकी ताया का छोटा बेटा था और उससे 3 साल छोटा। मजाल था कि उसको आपी या बाजी कह के बुला लेता। विशाल के माथे पे बल पड़े। बाइक हटाओ, मुझे देर हो रही है। वो वहीं से बोलती उसके चेहरे पे मुस्कान ले आए। इतनी भी क्या जल्दी है? कोई ट्रेन छूट रही है क्या? वो उसके पास आता गाड़ी के विंडो में झुक कर उसे देखता मुस्कुरा के बोला, मुझे ऑफिस जाना है फवास, प्लीज हटाओ ना। वो झंझलाते हुए बोली, अच्छा एक काम करो ना, ये जॉब छोड़ो। बहुत जल्द मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जितनी सैलरी वहां ले रही हो लगारियों के पास, उसे डबल मुझसे ले लेना। वो नाक से मक्खी उड़ाता बोला, हो गया तुम्हारा? अब हटो रास्ते से, बदतमीज। एक तो सीधा नाम लेता था और 3 साल छोटा होके तुम कह के बुलाता था। विशाल को सही तब चढ़ती थी। अरे यार, कभी मुझे सीरियस ले लिया कर लो। तुम्हें घर में कौन सीरियस लेते हैं, जो मैं ले लूं? विशाल भी अब उसकी जानी मुड़े। ये भी सही कहा है, पर वो वक्त भी दूर नहीं जब उस हवेली में फवाद शराजी की वाह वाह होगी। देखती रह जाओगी तुम। अब अगर दिन में ख्वाब से जाने से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज हट जाओ रास्ते से। वो कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखते हुए मुंह बनाते बोली, ये लो जाओ, क्या याद करोगी? किस सखी से पाला पड़ा है। वो एकदम पीछे हटा तो मिशाल ने गहरा सांस भरते गाड़ी आगे बढ़ा दी और खुले गेट से गाड़ी को बाहर निकाल गई, जबकि फवाद शराजी मुस्कुराता अपनी हैवी बाइक की चाबी चौकीदार की तरफ बढ़ाता, उसे एक तरफ पार करने का बोलता, खुद मोबाइल पे सर्फिंग करता अंदर की जाने बढ़ा, जहां सभी उस वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठे नाश्ता कर रहे थे। ओह शिट, वो जुबान दांतों तले दबा गया। मिल गई फुर्सत मेरे बच्चे को घर आने की। मिस्टर वहाब शराजी ने चाय का सिप लेते तंज बरसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? और तबीयत का सुनाई, क्या हाल है? वो बहुत प्यार से बोलता उनकी जानिब बढ़ा। कहाँ थे रात भर? जवान ने पलट के उसकी जानिब घूरते देखा। वो उसका बड़ा भाई था और तकरीबन पूरे बिजनेस को अकेले संभाले हुए था। वहाब शराजी कभी कभार ही ऑफिस जाते थे, जबकि सारा निजाम जवाद के हाथ में था। फवाज की पढ़ाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। उस साल उसका लास्ट सेमेस्टर था और तालीम मुकम्मल होते ही वो भी बिजनेस ही ज्वाइन करने वाला था, दोस्तों के साथ कॉम्बाइंड स्टडी। यू नो, वो उस वक्त इंतहाई सुलझा हुआ लड़का लग रहा था। तुम्हारे ये कॉम्बाइंड स्टडी को तो मैं करता हूँ बंदोबस्त। बहुत होगी पढ़ाई, एग्जाम क्लियर करो और बिजनेस ज्वाइन करो। जवाद के दांत पीस के बोलने पे फवाज ने एक नजर माँ को देखा। देख ले मम्मा, आपके लाडले के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल सतीला ही हूं मैं इनका। सच सच बताए मम्मा, मुझे किसी रिश्तेदार से गोद तो नहीं लिया था? वो जूस का गिलास उठा के होंठों से लगाता अब माहौल को शीरीं कर रहा था। फवाज बैठ कर नाश्ता कर लो आराम सुकून के साथ। सारा ने उसे एक चेयर पेश करते हुए कहा, अरे भाभी, आप मुझे रहने दे, अपने शौहर नामदार पे थोड़ी तवज्जो दें। अगर इन्होंने आपको मेरी खदमत करते देख लिया तो आपकी खैर नहीं। वो सारा के कान में सरगोशी करता पीछे हटा, जबकि जवाद ने एक घूरी से दोनों को नवाजा। ये भाभी देवर की जोड़ी पूरे खानदान में मशहूर थी। एक तो सारा बड़ी फुप्पो की बेटी थी, फिर भाभी बन गई और बचपन से आना जाना था। बिल्कुल भाई बहनों की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते थे। लेकिन जवाद थोड़ा जनूनी किस्म का हस्बैंड था और जेलसी तो कूट कूट के भरी थी उसमें। अपने माँ बाप के घर भी सारा को नहीं जाने देता था। अगर जाती भी तो दिन तक, रात को वापसी लाजमी होती।
دونوں کی شادی کو 8 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، پر ابھی تک اللہ نے کوئی خوشخبری نہیں دی تھی۔ پر دونوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ فواز روم میں آتا اب شاور لینے جا رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور شازمہ چچی اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ آتے ہی جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی جان، میں آپ کے آنے سے ڈسٹرب کیوں ہوں گا؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ شازمہ بیگم کو ایک صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا، دراصل کچھ منگوانا تھا بازار سے، آج مہمان آ رہے ہیں تو اچھا بتائیں کیا لانا ہے؟ وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ شازمہ بیگم نے اسے سامان کی لسٹ اور ساتھ میں پیسے تھمائے۔ بیٹا، یہ سارا سامان کچھ دیر تک لا دینا، شام کو مہمانوں نے آ جانا ہے، میں صفائی وغیرہ کروا لوں۔ وہ تشکر بھرے انداز میں کہتے ہوئے اٹھی۔ چچی جان، کیا کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں جس کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ سرسری سا پوچھتا ان کو پیسے واپس تھما گیا۔ ارے بیٹا، یہ پلیز رکھیں پاس۔ وہ بالوں کو سکھاتا مسکرایا۔ ہاں، وہ مشال کے ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ دروازہ کھلا۔ فواز، پلیز چلو نا، مجھے یوں نہیں چھوڑ دو، آج میری گاڑی نہیں آئی۔ نگین نے آتے اسے بازو سے تھاما تھا۔ گاڑی تمہاری نہیں آئی تو اس میں کیا کروں؟ وہ منہ بنا گیا۔ پلیز ماما جان نے کہا ہے کہ تم سے کہوں، مجھے یوں نہیں چھوڑاؤ، اب پلیز نخرے نہ کرو، چلو نا۔ وہ تو کھینچتے بولی۔ چلیں چچی جان، آپ سے شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کے انہیں بولتا نگین کو لیے باہر نکلا۔ شازمہ بیگم ٹھنڈی آ بھر کے رہ گئی۔ نگین فواز کی چھوٹی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی تو وہاب شیرازی اسے اپنے گھر لے آئے، اور وہ بچپن سے ہی رہی جواد و فواز اسے بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے، پر اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور کام تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف شازمہ بیگم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی۔ ایک تو وہ رشتے والوں سے تنگ تھی، کم از کم ہفتے بعد تو کوئی نہ کوئی پہنچ ہی جاتا تھا، کوئی جہیز کی وجہ سے نہ کر جاتا، کوئی رنگ و روپ کی وجہ سے، جبکہ اس کے اندر کی خوبصورتی کو کوئی نہ دیکھتا تھا۔ سر، یہ فائل میں مکمل کر دوں کل؟ وہ مسٹر شہباز سے آج پہلی بار کام کے حوالے سے کچھ بولی تھی۔ اوکے مس مشال، کل کر لیں۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ ایجڈ عمر کے شخص تھے۔ ایک بیٹی تھی جس کی عمر 8 سال تھی اور بہت ہی پیاری بچی تھی۔ ان کی بیوی کا انتقال 2 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ہو گیا تھا، پر وہ مشال کا بہت احترام کرتے تھے۔ مشال ہے تو ان کی امپلائی تھی، پر کبھی اس کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا۔ آج بھی سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ جی سر، وہ امی جان نے کہا تھا کہ آج جلدی آنا ہے تو اوکے آپ جائیں۔ وہ اسے جانے کا بولتا خود موبائل پہ بیٹی کی کال اٹینڈ کرنے لگا، جس کی نہ ختم ہونے والی فرمائشیں شروع ہو چکی تھی۔ وہ جیسی گھر کے لیے نکلی اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ اف، اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، اب تو امی جان پکا مار دیں گی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری، گاڑی کا بونٹ ہٹا کے دیکھنے لگی کہ تاروں سے دھواں نکلا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ لگتا ہے ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ وہ دل برداشتہ ہوتی ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ یا اللہ، کوئی مدد کے لیے فرشتہ بھیج دے اس سنسان جگہ پہ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ ایک بائک اس کے پاس آ کے رکی۔ ہیلمٹ اتار کے اس شخص نے جب اسے دیکھا تو مشال کی جان میں جان آئی۔ ایک پل کو تو وہ گھبرا گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ اس کے پاس آتے نارمل انداز میں بولی، جبکہ دل میں بہت مطمئن ہوئی تھی۔ ہاں، میں خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کے؟ اس سنسان اور بیابان جگہ پہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اچھا ہوا تمہیں اللہ نے میری مدد کرنے کو بھیج دیا، میں بیگ لے کے آتی ہوں۔ وہ اس کی بات کا جواب بتانا سے دیتے واپس مڑ گئی، جبکہ فواز کی نگاہیں اس پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اوہ میڈم، یہ بائک نہیں، ہیوی بائک ہے، اس طرح نہیں بیٹھا جا سکتا۔ وہ اسے ایک طرف ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا دیکھ گردن موڑ کے بولا۔ پھر وہ الجھی، جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے بیٹھو۔ ایسے کیسے؟ ایسے مشکل ہے فواز؟ وہ پریشان ہوئی۔ کوئی مشکل نہیں، بیٹھو فوراً۔ وہ عجلت میں بولا تو مشال نے اس کی بائک کی طرف پریشانی سے دیکھا اور پھر اسے اللہ کا نام لیتے وہ اس کی بائک پہ بیٹھی۔ کس کے پکڑو ورنہ گر جاؤ گی۔ وہ اسے ہیلمٹ پہناتا دھیرے سے بولا، تم آہستہ چلانا نا، ہوائی جہاز سمجھ کے نہ چلانا۔ وہ بھی منہ بناتے بولی، جبکہ وہ بائک کو ریس دینے لگا۔ مشال معصوم اور چھوٹے سے دل والی واقعی ڈر کے اس کے ساتھ چپک گئی۔ فواز کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، پر وہ سر جھٹکتا بائک سٹارٹ کرتا سپیڈ دے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر تھے۔ اترو بھی،
بائک روکے وہ مشال کے اترنے کا ویٹ کر رہا تھا جو ابھی تک بیٹھی ہی تھی۔ اے زندہ ہو؟ جواب نہ پا کر وہ بھی پھر پوچھ بیٹھا۔ تبھی وہ ہوش میں آتے نیچے اترتے اس کا ہیلمٹ اسے پکڑا گئی۔ ایڈیٹ نہ ہو تو، میرا سانس رک گیا تھا۔ اتنی سپیڈ سے کون چلاتا ہے؟ مجھے تو لگا گھر کی بجائے سیدھا اوپر پہنچاؤ گے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتی فواز کو بہت پیاری لگی۔ اچھا ہے نا، اوپر ایک ساتھ جاتے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ وٹ ربش، بہت شوق ہے اوپر جانے کا تو خود جاؤ، مجھے بھی جینا ہے، اپنی امی جان کا سہارا بننا ہے۔ وہ بیگ سنبھالے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے مہمان آ گئے۔ وہ زہریلا بڑبڑاتی وہیں سے سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی کیونکہ فواز کا رخ اب اپنی حویلی کی جانب تھا۔ شیرازی حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ حویلی کے بڑے بیٹے وہاب شیرازی کے پاس تھا، جبکہ دوسرا حصہ بہروز شیرازی کے پاس تھا۔ دونوں بھائیوں میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہی حویلی میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے کھنچے رہتے تھے۔ اولادوں میں البتہ محبت بھی تھی، چاہت بھی تھی، عزت و احترام بھی تھا۔ اور جب سے بہروز صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے شازم بیگم کا جھکاؤ فواز کی جانب زیادہ ہو گیا تھا، اور فواز بھی ان کے ہر کام آتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اپنے گھر والوں کی نظر میں وہ لاپرواہ اور لاوالی تھا، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، یا اللہ۔ ارے مشی، ایسے ہی آگی بیٹا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ شازم بیگم نے دھیرے سے اسے دروازے پہ ہی روکا۔ امی جان، یار ملنا ہی ہے نا، مل لیتی ہوں، کیا ہو جانا۔ وہ منہ بناتی اسی طرح اندر گھسی تو سامنے بیٹھی خاتون کی آنکھیں چمکی۔ ارے آؤ آؤ مشال بیٹا، آؤ۔ رشتے والی آنٹی نے مشال کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اشارتاً خاتون کو بتایا کہ یہی وہ لڑکی ہے۔ السلام علیکم۔ مشال نے اندر آتے ہی سب کی طرف دیکھتے ہوئے اسلام کیا، اور اس خاتون نے اپنے پاس مشال کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی آپ کی، کہاں جاب کرتی ہو؟ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے ہی مشال کی جاب کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ جی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ مسکرا کے بات کاٹتے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی کہ جیسے پوچھ رہی ہو، بتاؤ پسند ہے کیا؟ تو وہ بھی آنکھوں کے اشارے سے کچھ بات کرنے کے لیے منہ بنا گیا۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ اچھا، تو مہینے کا کتنا کما لیتی ہو؟ جی، کیا مطلب؟ مشال سمیت اس کی والدہ بھی حیران ہوئی۔ ارے بھائی، ہم نے ایسی بہو لانی ہے جو گھر کے کام وغیرہ بے شک نہ کریں، لیکن کم سے کم جاب سے اتنا کماتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ الحمدللہ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر لڑکی شادی سے پہلے جاب کر سکتی ہے تو شادی کے بعد بھی وہ جاب کر سکتی ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اور جب لڑکی جاب کر رہی ہو، لڑکا بھی ساتھ ہو تو کام کرنے والی ہی رکھ لے، بندہ بھی اتنا کمائے۔ بندہ تو ایک کام کرنے والی تو رکھ ہی سکتا ہے نا، باقی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ وہ انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہی تھی مشال تو سمجھ گئی، اور ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ مشال نام ہے نا تمہارا؟ ویسے کیا تنخواہ بتائی تم نے؟ کیک کا ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بات کو بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو اپنی سیلری نہیں بتائی اب کی بار۔ مشال کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ اچھا اچھا، تو اب بتا دو۔ سرسری انداز اپنایا۔ اصل میں میرا بھائی نا بینک میں جاب کرتا ہے، بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ اچھا، کیا سیلری آپ کے بھائی کی؟ اب کی بار مشال بھی ذرا سیدھی ہوتے ملی اور اس سامنے بیٹھے شخص کی جانب دیکھا۔ پورے 50,000 ہے۔ اب جب شادی ہو جائے گی تو بڑھا بھی دیں گے، ہے نا ولید؟ وہ اپنے بھائی سے کنفرم کر رہی تھی، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ہماری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھے، ہمیں جہیز کا لالچ تو نہیں، لیکن میرے بھائی کو نا گاڑی کا بہت شوق ہے۔ ایک گاڑی ہونا بندے کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے، تو آپ سلامی میں میرے بھائی کو گاڑی لازمی دے دیجیے گا۔ باقی جہیز کا لالچ تو ہمیں بالکل نہیں، آپ کی جو پایا ہو وہ دے دیں، آخر آپ کی بیٹی ہی کے کام آئے گا۔ ضرورت کی ہر چیز تو میں بھی لے کے گئی تھی، اور ہم میں تو رواج ہے کہ دلہن اپنی ساس اور نند کے لیے 6 سونے کے کڑے لاتی ہے۔ اب ساس تو ہے نہیں تو خوش قسمتی سے نند بھی میں ایک ہی ہوں۔ مسکرا کے کہا گیا، تو بس آپ بھی صرف 6 سونے کی کنگن بنوا دیجیے گا تاکہ ہمارے ریت و رواج قائم رہ سکے۔ چائے ختم کرتے ساتھ ہی اپنی بات بھی مکمل کی، جبکہ کسی کام سے اندر آتے فواز کے قدم باہر دروازے پہ ہی تھم گئے۔ ان کی ساری بات وہ بھی سن چکا تھا، اور اس وقت اس کا دماغ پوری طرح شارٹ ہوا۔
विशाल ने अफसोस से अपनी माँ की जानिब देखा। हमेशा की तरह कोई ना कोई लालची ही उनको टकरता था और आज भी वही सब कुछ हो रहा था। माफ़ कीजिएगा मुझे, आपका भाई नहीं खरीदना। दरवाज़ा उस तरफ है, वो गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। अरे क्या बोल रही हो? मैं अपना भाई बेच थोड़ी नहीं हूँ, रिश्ता लाई हूँ। वो भी अब की बार खड़ी हुई। और मैं यही कह रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने भाई को लें और जाएं यहाँ से। विशाल ने बिना किसी लिहाज के उन्हें खरी खरी सुना दी। उफ तौबा, ये आप हमें कहाँ ले आई हैं? लड़की की जुबान है कि कैंची की तरह चल रही है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी। अब वो खातून अपने कानों को हाथ लगाते हुए साथ बैठी रिश्ता करवाने वाली आंटी रोजमत से बोली, जो वाकई परेशान हो गई थी। मैं तो ऐसी ही हूँ, देख भी लें और सुन भी लें। विशाल, चुप करो। शाज़मा बेगम ने उसे रोकना चाहा। अरे बहन, ये सब क्या है? एक तो तुम्हारे कहने पे इतना अच्छा रिश्ता लेके आए, भाई यहाँ तो तुम्हारी बेटी के मिजाज ही नहीं मिल रहे। आंटी रोजमा ने मुंह बनाते हुए हाथ नचाते कहा, मेरा मिजाज तो यही है। अगर आपको एतराज़ है तो आप इनके साथ जा सकती हैं और दोबारा कोई रिश्ता लेकर यहाँ मत आइएगा। विशाल ने बहुत अदब के दायरे में रहते उन्हें भी अच्छा सा जवाब दिया। सच शुक्र है लड़की की जुबान के जौहर पहले ही खिल गए। शादी के बाद खुलते तो न जाने क्या क्या होता फिर। चलो, हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। वो खातून अपने भाई का हाथ पकड़कर वहां से निकलती चली गई और उसी के पीछे रिश्ता करवाने वाली आंटी रोजमा भी मिसेस शाज़मा शिराजी को कुछ बोलती हुई चली गई। अब वहां बिल्कुल खामोशी थी, जबकि दरवाजे में खड़ा फवाज अभी भी उस सारे तमाशे को खामोशी से देखे जा रहा था। शाज़मा बेगम थके हारे अंदाज में सोफे से ढहसी गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। विशाल की आंखों में ढेरों आंसू आ गए। कब तक वो यूं ही अपने आप को प्लेट में सजा के लोगों के आगे पेश करती रहेगी? 24 साल की होने वाली थी और उसकी वालिदा को उसकी शादी की फिक्र बहुत बुरी तरह सता रही थी। एक तो उसकी एज का खानदान में जोड़ भी न था, इसलिए खानदान से बाहर ही देख रही थी, लेकिन न जाने क्यों कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। विशाल ने उनके कदमों में बैठते उनके हाथ के पुष्ट पे अपना हाथ रखा तो वो उसका हाथ हटा गई। ये उनकी नाराजगी करने का इजहार था। विशाल ने गहरा सांस भरा। अम्मी जान, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूँ या मेरा वजूद आपको खटकने लगा है? उसकी बातों पर शाज़मा बेगम ने एक नज़र उसे देखा। तुम जानती हो ऐसी बात नहीं, लेकिन हर माँ बाप की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी कर दूं, और यही सही एज है। 2 साल और गुजरेंगे तो फिर मजीद अजीब से रिश्ते आने लगेंगे बेटा। तो ये जो आज का रिश्ता आया था, ये आपकी नज़र में मुनासिब था? उसके सख्त सवाल पर वो सर झटक गई। ये डिमांड तो हर कोई करता है बेटा, जहेज में उन्हें सब कुछ चाहिए। ये नहीं देखते कि अगले ने अपनी बेटी दे दी, पर जहेज लाजमी चाहिए। मम्मा, अल्लाह पर भरोसा रखें, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। ज़रूर अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा सोच रखा होगा। वो माँ के आंसू पोंछते बोली, लेकिन अब खुद हौसला हार रही थी। आप अपना इतना अर्जा पहले कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। वो तेजी से उठते दरवाजे की जाने बढ़े। पास खड़े फवाज को भी नजरअंदाज करती वो सीधा अपने कमरे में जाते बंद हो गई। अब वो थी, आंसू थे और तन्हाई थी। चची जान, अचानक न जाने फवाज के दिल में क्या अनसमाई कि वो आगे बढ़ता घुटनों के बल बैठा उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो कर गया। शाज़मा बेगम ने सवालिया नजरों से फवाज की जानिब देखा। फवाज ने उनका हाथ थाम लिया। मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल करेंगे? उसके इस अचानक सवाल पे वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। वो क्या कह रहा था? उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। चची जान, क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगी? मुझे अपना दामाद बनाने के काबिल समझेंगी? वो पुख्ता लहजे में पूछ रहा था। कैसी बातें करे फवाज, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। शाज़मा बेगम ने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। क्यों नहीं हो सकता? क्या मुझे बेटी के काबिल नहीं समझती? ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत खास हो। वो उसका चेहरा प्यार से थामे बोली, और आपकी बेटी अनमोल, और आप उसको यूं बेमोल मत करें। चची जान, आप जानती हैं चचा जान ने उसके कितने लाड उठाए हैं। ऐसे यूं हर एक के सामने कैसे पेश कर देती आप उसे? वो नाराजगी से बोला, तो क्या करूं बेटा, बेटी है, कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है ना, और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे तो ही पता चलेगा ना वो कैसे हैं। आप मुझसे बात करें और मुझे बताएं मैं कैसा हूँ। वो फौरन उनकी बात को अपने रुख मोड़ गया तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। ये बातें मजाक में अच्छी लगती हैं फवाज, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे घर में से कोई भी इस बात के लिए नहीं मानेगा, और मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती बेटा। इसलिए इस बात को यहीं पे
نہیں چچی جان، مجھے کسی کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ صرف آپ کی اجازت چاہیے اور میرے لیے یہی اہم ہے۔ فواز، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تمہارے اور مشال کی ایج میں فرق ہے، وہ پورے 3 سال تم سے بڑی۔ مجھے عمروں کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کہاں لکھا ہے کہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے تو ہی لڑکا شادی کرے گا؟ یار چچی جان، مجھے یہ بہانے مت بتائیں۔ ابھی کھڑا کریں نا اپنی اس بیٹی کو میرے ساتھ، 10 سال چھوٹی نظر آئے گی۔ وہ ان کی بات ہوا میں اڑا گیا۔ آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ وہ تو جیسے ہاں کروا کے بارات لانے والا تھا۔ فواز، اتنی جلدی یہ سب طے نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ تمہارے گھر والے کیا ریئیکٹ کریں۔ اوپر سے مشی، وہ تو بالکل نہیں مانے گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے آپ کے دل کی بات سننی ہے بس۔ بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کچھ پل وہاں خاموشی چھا گئی۔ میرا دل تو میرے اس بھتیجے کے صدقے واری ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں کہتی ہوئی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ گئی تو فواز نے مسکرا کر انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی سب سے کیسے نمٹنا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے۔ ان کے پختہ لہجے میں شازاں بیگم نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم کیسے اس مشال سے شادی کے لیے بول سکتے ہو؟ کتنا فرق ہے تم دونوں کے بیچ، ایسا سوچا بھی کیسے؟ عالیہ بیگم انتہائی غصے میں بیٹے کو اس کی بات پہ سنا رہی تھی۔ باقی سب گھر والوں کو تک اس کی بات پہنچ گئی تھی۔ جواد اور سارا تو بالکل خاموش یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں فیصلہ کر چکا ماما، میں شادی کروں گا تو صرف مشال سے۔ آپ اور بابا جان آج ہی میرا رشتہ لے کر جائیں گے چچی جان کے گھر۔ وہ کتنے آرام سے بولا تو عالیہ بیگم نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ ناممکن، تمہاری شادی کرن سے ہوگی۔ میں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے، اس لیے اپنے دل و دماغ سے مشال کا خیال نکال دو۔ کیوں ماں بیٹا اس قدر شور شرابہ کر رہے ہو؟ وہاب صاحب کی آمد پہ وہ ایک دم چپ ہو گئے، اور پھر کچھ دیر میں ہی ان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ وہ کچھ دیر چپ رہے اور پھر بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھو فواز، ابھی تم صرف 21 سال کے ہو، 21 سال 6 ماہ 8 دن۔ فوراً ان کی تصحیح کرتے بولا۔ جواد نے لقمہ دیا تو فواز محبت سے اسے گھور گیا۔ چلو 22 سال کر لو، پر بیٹا ابھی اس ایج میں شادی کون کرتا ہے؟ ابھی تمہارا پورا فیوچر پڑا ہے، اسے سنوارو، کچھ بن جاؤ پھر۔ کیسی باتیں کریں بابا جان، آپ کا بزنس کس کا ہے؟ میرا اور بھائی کا۔ تو ہمیں اور کیا بننا ہے، بزنس مین ہی تو۔ وہ میں بن جاؤں گا، آپ پلیز آتی چچی جان کے گھر جائیں اور مشال کو میرے لیے مانگے۔ وہ ہتھیلی پہ سرسوں جما رہا تھا۔ وہاں شیرازی نے ایک نظر اپنی اہلیہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ صاف انکار لکھا تھا، اور بیٹا تھا کہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کی والدہ راضی نہیں؟ وہاب صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو آپ کس مرض کی دوا ہیں، کرے نا انہیں راضی۔ وہ جس انداز میں بولا، نہ چاہتے ہوئے بھی جواد کا کہکا بلند ہوا تو عالیہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنی بہن کی بیٹی لاؤں گی۔ ان کی بات پہ سبھی انہیں خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایسے مت دیکھیں، میں نہیں مانوں گی، وہ بڑی ہے میرے فواز سے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ پھر سے بولی، لیکن وہ سب پھر بھی چپ چاپ انہیں دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ رخ پھیرے اٹھی، لیکن ان سب کی سوالیہ نظریں اور اسپاٹ چہرے صرف ان کی ایک ہاں کے منتظر تھے۔ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اگنور کیا جاتا ہے، کبھی میری نہیں سنی گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کی دفعہ بھی اپنی مرضی کی، اور اب بھی میرا بھی تو دل کرتا ہے بہن بھائی سے جڑنے کا۔ تبھی وہاں نگین بھی آن پہنچی، ان کو بھی صرف اپنا بہن بھائی نظر آ رہا ہے، میں تو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ نگین نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور یہ وہاب ماموں، وہ کالی کلوٹی مشال نظر آ گئی، میں ان کے اپنے گھر میں ہوں، میں انہیں نظر نہ آئی؟ نگین مسلسل ان سب کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، اور اب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہیں پاس ایک چیئر پہ بیٹھ گئی تاکہ سب کی نگاہ اس پہ بھی پڑے، پر کسی نے اس پہ توجہ ہی نہ دی۔ چلو پھر طے ہو گیا، شام کو چلتے ہیں شازمہ بھابھی کی طرف۔ وہاب صاحب نے ہنستے مسکراتے اپنی بیوی کو اپنے حلقے میں لیا تو وہ ان کے سینے پر سر رکھے اور روتی آنکھوں سے نہ روٹھے انداز میں سب کو دیکھنے لگی۔ فواز نے ان کا ماتھا چوما، ان کے ہاتھ چومے۔ آپ سب سے پہلی ہے میری ماں۔ وہ ان کو یقین دلاتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جواد اور سارا بھی فواز کی خوشی میں خوش تھے۔ کیا ہو گیا امی جان، میں کیسے شادی کر لوں فواز سے؟ وہ ہے کتنا سا جو میں اس سے شادی کر لوں؟ ہرگز نہیں، وہ تو پاگل ہے، آپ کو بھی پاگل کر کے چلا گیا ہے۔
مشال کو جب سے پتہ چلا تھا کہ فواز اس کے لیے رشتہ ڈال کے گیا ہے اور آج شام کو سب نے ان کے گھر آنا ہے باقاعدہ رشتہ لے کے، اور یہ بات عالیہ نے فون پہ شازمت سے کر دی تاکہ وہ تیار رہے۔ انہوں نے کیا تیار ہونا تھا، ان کی بیٹی نہیں راضی ہو رہی تھی۔ دیکھو مشال، ناشکری مت کرو، آگے بڑھ کے خود فواز نے تمہارا رشتہ مانگا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھا، اور چلو جلدی سے تیاری پکڑو۔ امی جان کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں، آپ مجھے، اگر تم میری ذرا بے عزت کرتی ہو مشے تو چپ چاپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تو انکار مت کرنا۔ اور وہ گھر آ رہے ہیں تو مجھے ان کی عزت میں کمی نہیں جھیلی، اور تمہارے بابا کے بڑے بھائی ہیں، اور وہاب بھائی نے کبھی ہم سے غیرت نہیں برتی۔ اور رہی بات کہ تم انہیں ناپسند کرتی ہو تو وہ تمہاری مرضی سے ہے، تمہیں ان کے ساتھ رسم و مراسم نہیں رکھنے تھے کیونکہ وہ ہم سے امیر ہیں۔ تمہاری خواہش پہ حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ورنہ وہاب بھائی کی بالکل رضامندی شامل نہیں تھی۔ پھر تمہاری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے، انہوں نے کبھی تمہاری کسی بات کو رد نہیں کیا، اور آج تم میری کسی بات کو رد نہیں کرو گی، اسے میرا حکم سمجھو مشی۔ وہ سخت انداز میں کہتی باہر نکل گئی، پر جانے سے پہلے وہ اسے مکمل چپ کروا گئی۔ مشال وہیں ایک طرف بے بسی سے بیٹھ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فواز کو شوہر کے روپ میں کیسے قبول کرے گی۔ کبھی دل و دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اب کیسے وہ یہ سب کر لیتی۔ اس کا سر پوری شدت سے پھٹ رہا تھا، کل ہی وہ ایک رشتے سے جان چھٹی، اب دوسرا۔ یہاں تو سب جان چھوٹنے کے بھی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے مشال نے غصے سے فون اٹھایا اور فواز کو کال ملائی۔ وہ جو جم میں پنچنگ بیگ کے ساتھ اپنا وقت بتا رہا تھا، سامنے موبائل پہ مشال کالنگ دیکھ زلیلا مسکرایا۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ وہ اپنا پسینہ خشک کرتا، کال یس کرتا، ایئرپورٹ کان سے لگا گیا۔ کدھر ہو؟ اور یہ کیا طریقہ ہے مجھے اب تنگ کرنے کا؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولی۔ کیا ہوا؟ جان اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس کے جان کہنے پہ مشال نے موبائل کو غصے سے گھورا۔ تم باز نہیں آتے نا اس فلرٹ سے؟ توبہ کرو لڑکی، ہونے والی بیوی سے فلرٹ نہیں رومانس کیا جاتا ہے۔ وہ اسے پتے کی بات بتا رہا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نہیں، اور خبردار جو طیبو کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجا، میں انکار کر دوں گی۔ وہ دانت کھچکچا کے بولی، شوق سے، مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں اقرار کروانے کے، اینڈ بائی دا وے جب سب راضی ہیں تو تمہیں کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے؟ اتنا ہینڈسم اور باڈی بلڈر شوہر مل رہا ہے، تھوڑی قدر کر لو، اور تم تھوڑی شرم کر لو، بڑی ہوں تم سے 3 سال، کیسے رشتہ بھیج سکتے ہو؟ وہ زچ آ گئی اس کی باتوں سے۔ میرے پاس آنا، بتاؤں گا کتنا چھوٹا ہوں تم سے، جب رات بھر حاوی ہوں گے نا تم پہ تو تم خود مان جاؤ گی۔ وہ اتنی بے باکی پہ اتر آئے گا، مشال کو اندازہ نہ تھا اپنی باتوں سے وہ اس کے کانوں سے دھواں نکال چکا تھا۔ زچ آتے وہ کال ہی بند کر گئی۔ ڈفر کہیں کا، کتنا فاسٹ چل رہا ہے یہ، اسے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں فوراً ہاں کر دوں گی۔ وہ بے چینی سے ناخن چبانے لگی، جو کہ بہت بری حرکت تھی۔ یا اللہ مدد کر، تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ باہر اچانک سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سب آ چکے تھے اور خالی ہاتھ تو آئے نہیں تھے، ڈھیروں ڈھیر مٹھائی اور فروٹس کے ٹوکرے لائے تھے، اور وہ بھی نہ جانے کیا کچھ۔ شازمہ بیگم سب سے بہت عزت سے مل رہی تھی۔ سارا ایک بہت بڑا ٹوکرا ملازمہ کے ساتھ لیے اس کے روم میں آئے اور اسے پیار کرتے سب تھما دیا۔ اچھا ہوا تم ابھی تیار نہیں ہوئی، یہ تمہارا ڈریس اسپیشل آرڈر کیا ارجنٹ، ممانی نے۔ سارا کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ بھابھی پلیز، یار یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈریس ایک طرف رکھتے اب سارا سے جرح کرنے لگی۔ اس کے تحفظات سنتے سارا نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہاری سوچ کو 100 توپوں کی اسلامی۔ ارے یار ایج کون دیکھتا ہے آج کے دور میں، سب اتنا پیار سے آئے ہیں، اور تم ہو کہ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی بات سوچی۔ فواز بہت اچھا انسان ہے اور تمہارے لیے پرفیکٹ، چلو جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بھابھی، وہ منمنائی، لیکن اس کی ایک نہ چلی اور سارا نے اسے تیار کر کے ہی دم دیا۔ باہر لے کے آئے تو سب نے ہی اسے بہت زیادہ پروٹوکول دیا، کسی نے بھی اس پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور دعائے خیر ہوتے ہی اسے عالیہ بیگم نے انگوٹھی پہنائے اور ساتھ ہی خاندانی کنگن بھی۔ 2 انہوں نے سارا کو دیے اور 2 ہی مشال کو۔ مشال کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ بس یہی سوچی جا رہی تھی کہ اس پہ ترس کھا کے اس کو اپنایا جا رہا ہے، کہ کسی طرف سے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا تو اس کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اس کی یہ غلط فہمی شاید ہی دور ہوتی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ جب وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی تبھی سارا کے نمبر پر فواز کی کال آنے لگی تو اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کیا بات ہے دیور جی، صبر نہیں ہو رہا؟ پلیز ایک تصویر کہا تھا آپ سے، بھیج دینا۔
وہ دھیرے سے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر تصویر کے بجائے خود لڑکی سے ملاقات کروا دوں تو؟ ایک دم سارا کی بات پہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ کہیں تو انڈیا والوں سے تاج محل کا سودا کروا کے آپ کے نام کر دیتا ہوں، وہ سڑے ہوئے انداز میں بولا۔ تو سارا کی کھلکھلاہٹ اونچی ہوئی تو دور سے ہی جواد نے اس کے چہرے کی مسکان کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بس ڈرامے مت کرو، مجھے ایک اچھا سا ڈنر چاہیے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن ہوگا وہ تمہاری طرف سے۔ بولو منظور ہے؟ ڈن ہو گیا، جہاں کہیں گی، جس جگہ کا انتخاب کریں گے وہیں پہ سب کچھ ارینج کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب میں میسیج کروں تو آ جانا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں وہ مشال کے کمرے میں تھا۔ تم ادھر کیسے آئے؟ مشال جو ہاتھ میں پہنی کنگن اور انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور گہری سوچ میں مصروف تھی کہ اچانک فواز کو اندر آتا دیکھ بوکھلا گئی۔ فواز نے اندر آتے ہی دروازے کو لاک کیا۔ اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ واہ کیا کانفیڈنس ہے۔ فواز کی بات پہ وزے چاہتے اس کے پاس تیزی سے آئی۔ تم باز آتے ہو یا نہیں؟ آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ مجھے طرز میں کچھ نہیں چاہیے فواز، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ میں اچھے سے جانتی ہوں ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ منہ دکھائی کیا دو گی؟ وہ اس کی تمام باتیں سنتا اپنے بولنے لگا۔ واٹ؟ مشال کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ مطلب کون سی منہ دکھائی؟ ہم نہ ایک نیا رواج قائم کریں گے۔ عموماً لڑکا منہ دکھائی دیتا ہے تو تم مجھے منہ دکھائی دینا۔ واہ کیا سین ہوگا۔ فواز خیالوں میں ہی اس لمحے کو انجوائے کر رہا تھا۔ اتنے تم بدتمیز کب سے ہو گئے؟ مجھ سے اتنی واہیات باتیں کرتی تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ کل وہ جو رشتہ آیا اسے تم اسلامی میں گاڑی دینے کو تک کو تیار تھی، مجھے منہ دکھائی میں چھوٹا سا گفٹ نہیں دے سکتی؟ اس کی بات سنتے مشال ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اس نے یہ بات سارا سے کہی تھی کہ وہ فواز کی بجائے اس دن والے رشتے کو اوکے کر دے گی، بھلے اسے گاڑی دینی پڑے، کم از کم وہاں یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ اسے ترس کھایا جا رہا ہے اس پہ۔ سارا نے یہ بات فواز سے شیئر کرتی ہوگی، تبھی وہ اس بات کا تانا دے رہا تھا۔ بولو بھی، اب چپ کیوں ہو؟ وہ اس کو گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ پلٹی کہ اسی لمحے فواز نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف واپس موڑا۔ مشال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا تھا فواز پہ اور اس کے گال پہ جڑ دیا۔ بدلے میں اس کا ہاتھ بھی اٹھنے لگا تھا لیکن وہ بروقت قابو پا گیا۔ کربر غصے سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ مشال کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می؟ ابھی صرف رشتہ ہوا ہے، کوئی مضبوط تعلق نہیں جڑا جو تم مجھے یوں چھوؤ گے۔ آئندہ ایسا کیا تو دوسرے گال پہ بھی تھپڑ جڑ دوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ آنسو ضبط کرتے سختی سے بول رہی تھی لیکن آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ فواز انہیں قدموں پہ پلٹا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ تو فواز کو پھول کی طرح لگا تھا، پر اس کا مارا گیا تھپڑ وہ کبھی نہ سہن کر پاتی۔ اب تم سے ملاقات سہاگ کی سیج پہ ہوگی اور اس پل میں تمہیں کہاں کہاں چھوؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا اور مشال نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو ابھی تک کانپ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے بستر پہ ڈھہر سی گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے فواز کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ تو اب اس سے انا کا مسئلہ بنا لے گا، نہ جانے کیا کرے گا میرے ساتھ۔ او میرے اللہ۔ وہ پھر سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ فواز سیدھا جم روم میں گیا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی اور اب پھر سے پنچنگ بیگ کی سختی آئی تھی۔ وہ کیسے اس پہ ہاتھ اٹھا سکتی تھی؟ اس کا دل کیسے چاہا یہ کرنے کا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی نرم گوشہ نہیں؟ وہ کافی دیر وہیں رہا، پسینے میں شرابور ہوتا چلا گیا، لیکن غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے آنے والے چند دن بہت ہی تیز رفتاری سے گزرے تھے۔ 2 ہفتے کے اندر سب انتظام مکمل ہو گئے تھے۔ مشال نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں تو وہیں فواز ان دونوں باقاعدگی سے ہجومی جا رہا تھا، اور جو پہلے دن اس کی ایکسائٹمنٹ تھی وہ اب کہیں مفقود ہو گئی تھی، جسے سبھی نے محسوس کیا۔ ساروں سے بات بات پہ چھیڑتی لیکن وہ مسکرا کے ٹال دیتا۔ اسی سب میں ان کے نکاح کا دن آن پہنچا اور سب کچھ بہت سادگی سے ہو رہا تھا۔ یہ بھی مشال کی خواہش تھی کہ زیادہ لوگوں کا ہجوم نہ اکٹھا کیا جائے، بس سادگی سے سب کچھ ہو، اور سبھی نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ مشال بہروز بنت بہروز شیرازی کا نکاح فواز شیرازی والوہاب شیرازی سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک پل کو مشال گمسم سے ہو گئی۔ 1 کروڑ حق میں ہے؟
اتنا زیادہ؟ وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو خود یونی گوئنگ ہے۔ اور حق مہر؟ بولو بیٹا۔ شازمہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ خیالات سے چونکی۔ مما، یہ حق مہر بہت زیادہ ہے۔ فواز، کیسے؟ وہ دھیرے سے منمنائے۔ بیٹا، یہ حق مہر فواز نے خود لکھوایا ہے۔ شازمہ بیگم نے بھی اسے دھیرے سے جواب دیا۔ وشال کے لب بری طرح بھینچے۔ اسے کون سا فرق پڑنا ہے جو اس نے کما کے دینے ہیں؟ باپ دادا کی دھن دولت پہ انجوائے کر رہا تھا، خود بھی ان کی دولت پہ پل رہا تھا، اب اسے بھی پالنا چاہتا تھا۔ پر وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ وہ انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والوں میں سے نہ تھی، اور اپنی جاب کر کے وہ خود کا خرچہ مینج کر سکتی تھی۔ حق مہر کم کر دیں، میں قبول کر لوں گی۔ مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پہ وہ یہ الفاظ بولی تو سامنے ہی پردے کے اس پار بیٹھے فواز اور اس کی فیملی نے یہ الفاظ مکمل طور پہ سنے تھے۔ مولوی صاحب، حق مہر 2 کروڑ کرتے۔ فواز کی بات پہ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میری عزت کا جنازہ نہ نکالو مشی، نکاح کے لیے ہاں بولو۔ شازمہ بیگم کی سخت گیر آواز پہ وہ لب بھینچے قبول ہے کہہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت مکمل ہوئی اور اب سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ فواز تو سب سے ایسے مل رہا تھا جسے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہو۔ بوفے کے بعد اسے سب کی دعا میں رخصت کر دیا گیا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں آتے ہی بہت پرتپاک انداز میں اس کا استقبال ہوا۔ وہ چھوئی موئی سب کی نظروں کو حیران کیے اس وقت فواز کے روم میں پہنچا دی گئی۔ سارا کافی وقت اس کے پاس بیٹھی رہی اور اسے ہدایت دیتی رہی۔ فواز کی تعریفوں کے تو پل ہی باندھے جا رہے تھے، پر مشال ذرا بھی امپریس نہ ہوئی۔ پر اسے آج بھی اپنا مارا گیا تھپڑ یاد تھا اور اس کی وجہ سے وہ اپسیٹ بھی تھی۔ اپنی شادی کے ایونٹ کو بھی اچھی طرح سے انجوائے نہیں کر پائی تھی۔ ساس اور سسر نے بھی تحفے تحائف دیے، سبھی نے بہت عزت اور چاہت سے اسے اپنایا کہ وہ دل ہی دل میں ان کا پیار دیکھ شرمندہ ہوئی۔ شروع اس کا دل ان سب سے بدگمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد تو اس نے ان کے گھر آنا جانا ہی ختم کر دیا، نہ خود جاتی ان کے پورشن میں، نہ ماں کو جانے دیتی۔ عجیب سی سد مہری نے اس کے دل میں جگہ بنا لی، اور پھر آج وہ سب بھرم ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور فواز اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ سیدھا ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتا اپنی شیروانی اتار کے دور پھینک گیا۔ وشال بری طرح اس سے سہمی تھی، حالانکہ آج تک اسے باتیں سناتی آئی تھی، کبھی کچھ سمجھا نہیں، ہمیشہ چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کیا، پر آج تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اگلے لمحے اس نے اپنی قمیض کو بھی ریموو کر دیا۔ مشال کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ ایک منٹ، کہیں پی کے تو نہیں آئے؟ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب بڑھے۔ سب ڈر اور شرم بھاڑ میں جھونکتے وہ اس کے سر پہ چڑھ دوڑی۔ فواز نے اس کی جانب رخ کرتے اپنی لالنگار آنکھیں اس پہ ٹکاتے اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ کچھ پل تو خاموشی کے نظر ہو گئے، دل دونوں کی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگے۔ دھڑکنوں نے مل کر ایسا تال مل چھیڑا کہ دونوں ہی اس میں بری طرح محو ہو گئے۔ فواز کی گریز سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نرم و نازک وجود کی لڑکی اس کے سامنے اس وقت بالکل چھوٹی سی پری لگ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ میرا سانس رک رہا ہے۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرتی دور ہونے لگی کہ وہ مزید کس کے سینے سے لگا گیا۔ چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، ورنہ ساری رات ایسے ہی باہوں میں قید رہو گی۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر کے گرد باندھا اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر گیا۔ تم جانتے ہو میں نہیں چھڑا سکتی۔ وہ ضد ہوئی۔ بڑی ہو نا مجھ سے، چلو تھپڑ مار کے چھڑا لو۔ وہ اسے آپشن دے رہا تھا۔ مشال نے اپنی غزالی آنکھیں پھیلائی۔ مارو نا، یہ لو۔ وہ اپنا گال اس کے لبوں کے پاس لے آیا۔ مشال کو سمجھ نہ آئی وہ تھپڑ مانگ رہا ہے یا کس۔ ایک آپشن اور بھی ہے، جہاں تھپڑ مارا تھا وہاں اپنے لبوں سے مرہم رکھ دو، یقین جانو اتنے دنوں کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور میرا غصہ بھی۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، وہ بھی بہت پیار سے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں کچھ نہیں کروں گی ایسا۔ اور اس دن تم نے مجھے بنا کسی رشتے کے چھوا تھا تو تھپڑ تو پڑنا ہی تھا نا۔ کوئی اور ہوتا تو ایک سے زیادہ تھپڑ مارتی، یہ تم تھے جسے ایک تھپڑ مار کے چھوڑ دیا۔ وشال نے احسان جتایا۔ وہ اسے بہت الگ انداز سے دیکھنے لگا۔ وشال کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ظالم کا دیکھنے کا انداز بہت ہی جان لیوا تھا۔ مجھے بھی زندگی میں پہلی بار تھپڑ پڑا ہے، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ اگر تم یہاں نہ رہتی ہوتی، اپنے دل کی جانب اشارہ کرتے وہ اسے آنکھوں سے نہارے بولے جا رہا تھا، تو میں ہاتھ توڑ دیتا۔ اس کی بات پہ مشال کے رونگٹے کھڑے ہوئے، نظروں کا رخ فوراً پھیرا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔
کس کرو ورنہ ساری رات یوں ہی کھڑی رہو گی۔ وہ بھی بضد ہوا۔ مشال نے اسے غصے سے گھورا۔ شرم کرو، بڑی ہوں تم سے۔ وہ پھر سے وہی جملہ دہرا رہی تھی۔ فواز کو پھر سے اس جملے پہ غصہ آنے لگا۔ ایک بار کس کرو پھر بستر پہ بتاتا ہوں کتنا چھوٹا ہوں تم سے۔ ساری رات تمہیں نہ جگائے تو میرا نام بھی فواز شرازی نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ میرے ساتھ ایسی واہیات گفتگو سے پرہیز کرو فواز، ورنہ کیا؟ وہ اسے چڑھاتا جا رہا تھا۔ میں تو آج رات صرف باتوں پہ تو اکتفا کرنے والا نہیں، میرے عمل سے تو تم مرنے والی ہو جاؤ گے۔ وہ اسے ایک دم اپنی باہوں میں بھر گیا، پاگل ایک چھوٹی گڑیا کی طرح اسے اٹھا گیا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ پلیز فواز، نہیں، ابھی نہیں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ بہت دھیرے سے بولی، جبکہ وہ اسے بستر پہ لٹاتا، پاس سے ریموٹ اٹھاتا اور روم کی لائٹس ڈم کر گیا۔ بالکل نہیں۔ وہ اس پہ سایہ فگن ہوتا، اس کا تمام زیور اتارنے لگا۔ تم مار کھاؤ گے مجھ سے، دور ہٹو۔ وہ اس کا ہاتھ پرے جھٹکتی اٹھنے لگی کہ فواز نے اسے وہیں واپس کھینچ کے تکیے پہ گرایا۔ جو بہت پیار سے کرنے والا ہوں تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ سختی سے کروں، بعد میں پھر رونا مت۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ مشال نے آنسو روکتے کھینچ لی اور مشال نے بستر کی چادر کو سختی سے دبوچا۔ اپنا سانس روکے وہ فواز کو اب نہیں روک رہی تھی۔ اس کو یوں بہیو کرتے دیکھ فواز ایک پل کو پیچھے ہٹا اور اس کے آنسوں کو لبوں سے چنا۔ اس کے گال پہ بوسہ دیتے وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اب کی بار اس کا وجود لرزے جا رہا تھا۔ صرف ایک بات بتاؤ، سچ سچ، کیا میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ گھن آ رہی ہے میرے چھونے سے؟ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سوال کر رہا تھا۔ مشال کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ وہ ناراض ہو گیا تو فائنلی مشال اس کی ناراضگی سے نالا ہوئی تھی۔ بولو، جواب دو۔ تمہارے جواب پہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی ٹکی ہے مشال۔ آج پیچھے ہٹا تو ہمیشہ کے لیے ہٹ جاؤں گا۔ سب فرض پورے کروں گا لیکن وعدہ رہا، آخری سانس تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ پھر تم چاہو گی بھی تو نہیں۔ وہ کیسے امتحان میں اسے ڈال رہا تھا۔ مشال نے اپنے لب بھینچ لیے۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں گا مشال۔ وہ اس کی طرف میں بازو ٹکایا اس پہ جھکے ہوئے بول رہا تھا۔ اس وقت اسے خود پہ قابو پانا جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا، لیکن وہ کبھی بھی مشال کو اس کی رضامندی کے بنا نہیں چھونا چاہتا تھا، اور وہ رضامندی وہ دے نہیں رہی تھی۔ ایسے میں وہ پیچھے ہی ہٹنے کا سوچ رہا تھا۔ مشال ابھی بھی خاموشی تھی اور اس پل فواز کا دل دکھا اور وہ گہرا سانس بھرتے پیچھے ہٹنے لگا کہ اچانک ہی مشال نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر دی اور وہ واپس اس پہ جھکا۔ ایک شوق لگا تھا اسے۔ گھن کیوں آئے گی؟ میرے شوہر ہو، مجھ سے نکاح کیا ہے، ایسا کیوں سوچا؟ مانا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے شوہر بن جاؤ گے، پر میں نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا۔ وہ کامتے لہجے سے بولے جا رہی تھی۔ آج فواز کے سامنے اس کا کانفیڈنس لیول چھوٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے اوپر گاڑی ہوئی محسوس کرتی وہ بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ پھر قریب آ جاؤں، اتنا قریب کہ تمہاری سانسوں میں سما جاؤں؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھتا اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کر رہا تھا۔ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہے تو گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اس کی بات پہ فواز کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یہ نیچرل ہے میری جان۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے پل میں اپنا بنا تھا اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو مسلسل بڑھتا محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں فواز نے اس پہ آشکار کیا کہ وہ اس سے صرف عمر میں ہی چھوٹا ہے۔ پل پل اس کی بڑھتی شدتوں پہ وہ اپنی ساری مزاحمت ترک کرتی اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس کے خود سپردگی کا عالم دیکھتے فواز سب کچھ بھلاتا اس پہ اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ جواد کی آنکھ کھلی تو پاس بیٹھی سارا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ تڑپ اٹھا۔ بتاؤ بھی کیا ہوا؟ کیوں میرا دل دہلائے دے رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا جب اگلے لمحے وہ اس کے سینے میں سمائے۔ یہ دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں، وہ دھیرے سے من منائی۔ اچھا، ایسی کون سی خوشی ملی ہے جو سارا دی گریٹ کو رونا آ گیا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جواد، آپ بابا بننے والے ہیں۔ بالآخر اس نے بتا ہی دیا۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتا ایک دم بوکھلا کے پوچھنے لگا۔ سارا نے مسکراتی اس بات میں سر ہلایا تو وہ اسی وقت اٹھتا سجدے میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، آج 8 ماہ بعد اللہ نے ان کی سن لی تھی۔ جواد کو بچوں کا بہت شوق تھا اور اللہ نے اسی معاملے میں اس کی آزمائش کی تھی اور وہ آزمائش پہ پورا اترا اور آج اس کے صبر اور اس کی آزمائش کا پیارا سا پھل تحفے کی صورت میں اللہ دے رہا تھا۔
واپس پلٹ کے سارا کے پاس آتا وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا سینے سے لگا گیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم جانتی نہیں کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ والیٹ سے ہزاروں کے نوٹ نکالتا اپنی بیوی کے سر سے وا رہا تھا اور سارا اس کا دیوانہ پن دیکھتے اس کے سینے میں سما گئی۔ جواد کے لب اف اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر لگا گئے۔ دور ہٹو، پورے سانڈ ہو تم۔ صبح ہوتے ہی نماز فجر ادا کرتے وہ دونوں دوبارہ سوئے تھے کہ آنکھ ہی نہ کھلی۔ اب جب مشال کی آنکھ کھلی تو فواز کو آدھے سے زیادہ خود پہ سوتا دیکھ وہ ہکلاتے بولی، کیا ہے، سونے دو اور خود بھی چپ چاپ سو جا اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو۔ وہ بند آنکھوں سے ہی اسے وارن کرتا اپنے سینے پہ بھینچتا اس کے گال پہ دانت گاڑ گیا۔ اف اللہ جی، کیا ہو گیا فواز؟ مجھے کھا جاؤ چبا چبا کے، دل نہیں بھرا رات بھر؟ وہ اس کے بالوں کو کھینچتے اس کی نیند بھگا گئی۔ تم باز نہیں آتی نا؟ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے ہیڈ کے اوپر پن کرتا اس کے لبوں پہ ایک بار پھر سے جھکا۔ اس نے مزاحمت کی لیکن وہ اسے ہلنے تک نہ دے رہا تھا۔ اپنی منمانی کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ آئندہ مجھے سوتے سے جگانے سے گریز برتنا، ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گا۔ جان لے لوں گی میں تمہاری، پاگل سنکی، میرا کچومر بنا دیا ایک رات میں۔ وہ اتنی ہی سزا دیتا پیچھے ہٹنے لگا پر مشال کا وہ حال تھا، آبیل مجھے مار۔ ایک بار پھر سے اس پہ حاوی ہوتا وہ اس پہ 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک بار پھر سے رات والے ماحول بناتا فواز اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا اس کو مکمل اپنا بنا گیا۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی کہ میری بیوی مجھ سے شرمائے۔ وہ بالوں کو سنوارتا مشال کو پرفیوم اٹھا کے خود پہ چھڑکتے دیکھ سر جھڑکتے بولا، کیوں شرماؤں تم سے میں؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اب خود پہ پرفیوم چھڑک رہی تھی کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے پیٹ پہ گریز جماتا اس کے کاندھے پہ لب رکھ گیا۔ تم نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، وہ منہ بناتے بولا۔ شرم کرو فواز، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا حق ہے مجھے منہ دکھائی دو، تم الٹا مجھ سے مانگ رہے ہو۔ یار تم برسر روزگار ہو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، میرا کون سا بزنس رن کر رہا ہے جو تمہیں گفٹ دیتا ہوں؟ وہ بچوں کی طرح افسوس سے سر جھٹک گیا۔ اچھا پھر حق مہر 2 کروڑ کس خوشی میں لکھوایا؟ اس کی بات پہ فواز کے لبوں پہ مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ تو ایسی شیخی بگا رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے اب اپنا حق مہر لازمی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے ہاتھ کا مکہ بنا کے دکھاتی غصے سے بولی۔ سارا اسے بتا چکی تھی کہ فواز کا اپنا آن لائن بزنس ہے جو بہت اچھے سے رن ہو رہا ہے، اس لیے اسے بے روزگار سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ بزنس آپ کا نہیں، عرصہ دراز سے وہ کر رہا ہے۔ تم سے برا واقعی کوئی نہیں، رات کو دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ برجستہ جواب دے گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہے مجھ میں برا؟ وہ ایک دم دل ہارنے لگی، اس کی بات کو الٹ مطلب لے گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا مجھ سے نکاح مت کرو، میں تمہارے ٹائپ کی نہیں، اب تم ایک ہی رات میں پچھتانے لگے۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ میں نے تمہارے جنگلی پن کی بات کی ہے یار۔ وہ اس کی گالوں پہ آنسو پہنچتا پیار سے بولا۔ جنگلی پن؟ وہ ابھی بھی نہ سمجھی تھی کہ اگلے پل فواز اپنی شرٹ اتارتا دوسری جانب مڑا۔ یہ دیکھو کتنی سختی سے تم نے میری کمر کو نوچا، جیسے بہت ثواب کا کام ہو۔ اس کی بات کا اب صحیح مطلب نکالتی وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ سوری، میں کریم لگا دوں؟ وہ دراز میں سے کریم نکالتے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی چوڑی کمر پہ دیے گئے زخموں پہ مرہم رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کا نرم لمس پاتے وہ اور ہی دنیا میں چلا گیا۔ وہ جیسے ایک ہی رات میں اس کا ایڈکٹ ہوا تھا۔ میرے سینے پہ بھی اچھا خاصا نوچا ہے تم نے۔ وہ اپنا چوڑا سینہ ابھرے مسلز اور 6 پیک کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کی تیز روشنی میں وہ اس وقت انتہائی بولڈ لگ رہا تھا، اور یہی وقت تھا کہ وہ اس کے سامنے شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ ہائے اوئے، میری مسز شرما گئی۔ وہ اس کے گرد باہیں حمال کے سینے سے لگا۔ بس کرو، اور کتنا پیار کرنا ہے؟ پوری زندگی پڑی ہے، تم تو ایک ہی رات میں پٹری سے اترتے جا رہے ہو، تو پھر جانے من تم ہی پٹری سے سیدھا چڑھا دو۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا نیکلس اس کے گلے میں پہناتا اس کی گردن پہ لب رکھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے فواز۔ وہ گھبرا سی گئی۔ میری خوبصورت بیوی کے سنہرے روپ کے سامنے یہ بھی ہیچ ہے میری سنہری؟ اس کی اتنی والہانہ محبت میں مشال کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اتنی چاہت کرنے والے بندے کو ٹھکرایا نہیں۔ ختم شد۔ سب کو عید مبارک۔ ناول کیسا لگا لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آئی نیڈ یور سپورٹ۔ تھینک یو۔